बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सेबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 4 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है। जो अभी तक की बड़ी अहम तरीन खबरें वो आपके सामने तज्ज़िया और तफसील। अडयाला जेल में आज सुहेल अफरीदी की दोबारा आमद होगी और साथ NFC अवार्ड में भी शिरकत हुई। वहाँ क्या आर्मी चीफ से आमना सामना होगा और इस्टेब्लिशमेंट की खान के साथ जो तनाव है वो उस मामले पर भी डिप्लोमेट ने कंपनी को बड़ी वार्निंग दी है। फील्ड मार्शल के लिए बड़ा सरप्राइज नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन 44 कांग्रेस अमरीकी फील्ड मार्शल की खिलाफ पूरी चार्जशीट, बहुत बड़ी डेवलपमेंट। और लाहौर में आले शरीफ की जो मुलाकात हुई उसमें तलखियाँ मजीद बढ़ गई, तनाज़ा हल नहीं हो रहा। आर्मी चीफ के COD के नोटिफिकेशन पर हुकूमत का टाइम फ्रेम देने से साफ साफ इनकार। शरीफों का आज बड़ा इम्तहान है, 4 ओहदों की तैनातियों का और तकरीबन 12 कोर कमांडर्स का। ये मामला भी अरशद शरीफ केस, इससे दूर रहने की 12 जनरलों का मामला, वो भी आपको बताता हूँ। और जनरल बाजवा की लगाई तैनातियाँ आज क्या असर दिखा रही हैं। इस्लामाबाद में बड़ी हलचल है, मुख्तलिफ सफारतकारों की दौड़ें लग रही हैं। सऊदी अरब, अमेरिका के बाद अब चीन की जो एंट्री हुई, चीनी सफ़ीर किसकी हमायत में इसहाक डार से मिलने आ गया। जजेस के इस्तीफ़ों का मामला भी एक बार फिर शुरू हो चुका है और तहरीक पर सबकी नज़र है। बार के इलेक्शन भी है, सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान से आज मुलाकात का दिन। सबसे पहले जो हुकूमती दावे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के दावे कि हम मुलाकात नहीं होने देंगे। पिछले बयान की तलखियों से रात को नींद नहीं आ रही। कह रहे 15 दिन बाद मुकला की मुलाकात करवा देंगे, सियासी मुलाकात नहीं करवाएंगे। खान के बयान ने बड़ी हलचल मचाई, वो मैं अगले व्लॉग में तफसील आपके सामने रखूंगा। सरेदस जो नोटिफिकेशन का मामला है वो बहुत बड़ी पेशरफ्त पाकिस्तान में तो नहीं हुआ, अलबत्ता अमरीका से 44 मेंबरान कांग्रेस ने आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन को रोकने के सीरियस लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो से अपील कर दी कि इस तैनाती को रोकें, बल्कि वीज़ों पर पाबंदी लगाएं, असासों की बंदिश करें। उसकी वजह बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, दबाव, इंतकामी तशद्दुद जो अमरीकी निजाद लोगों के अहले खाना के साथ हुआ, रियासती जबर, और अमरीका को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि जो इख्तियारात का इस्तेमाल करें। बहुत लंबी चार्जशीट, 3 सफ़ात की। इसमें इमरान खान की रिहाई, सियासी कैदियों का मामला और 17 दिसंबर की तारीख दी गई है। ग्लोबल मैग्निस्की एक्ट के तहत ये टारगेटेड पाबंदियाँ, अमरीकी कांग्रेस का बड़ा वाज़ेह और साफ पैगाम। और ये 44 मेंबरान बड़े बासर हैं मुख्तलिफ कमेटियों के, इसमें सदूर भी हैं, चेयरमैन भी हैं। ये वो कानून है जो रूस, चीन, सऊदी अरब, ईरान, बर्मा और अफ्रीका के हुक्मरानों और फौजी आमलों के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है। इसमें जो सबसे अहम मामला है वो टाइमिंग। देखें, डोनाल्ड ट्रंप के मामला फील्ड मार्शल के साथ जो ठीक हुए तो उस वक्त कांग्रेस की तरफ से जितने बिल आ रहे थे, पाबंदियों का मामला था, वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी, रोक दी गई थी। क्योंकि उस वक्त मादनियात, क्रिप्टो करेंसी, नोबल अमन इनाम, ये बगराम एयरबेस, गजा अमन मंसूबे में फ़ौज को भेजना, ये सब शामिल था। मादनियात, क्रिप्टो और नोबल अमन इनाम, ये तो बुलबुला फट गया। बगराम एयरबेस के मामला सऊदी अरब के पास चले गए। अब फील्ड मार्शल के पास डोनाल्ड ट्रंप को पेश करने के लिए गजा में फ़ौज का मामला या अब्राहम अकॉर्ड का मामला, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं। और ये मामला इस वक्त सख्त बुरी तरह फंसा हुआ है, इसकी तो कोई सिमत नज़र ही नहीं आ रही। इसमें अभी आर्मी चीफ की सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र के फौजी हुक्मरानों, वज़राए ख़ारजा से बड़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो तो ज़ाहिर है वहाँ के मामलात हैं। नोटिफिकेशन की ये जो ग्रीन लाइट थी, ये आर्मी चीफ पर जो दबाव, ये जो आले शरीफ की लंदन, कज़ाकिस्तान, फिर एयरपोर्ट्स पर मुलाकातें, ये वही बैरूनी हाथ है जिसकी वजह से आज आपको 44 मेंबरान भी नजर आए। शरीफ खानदान जो इतनी ताकत दिखा रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं थी इनकी चीफ ऑफ डिफेंस ओहदे का नोटिफिकेशन रोकते, इसमें ही लुजत करते। आर्मी चीफ की तैनाती पर देखें, जो रुकावट डालने के लिए जो अभी जाती उम्रा में ताज़ा तरीन मीटिंग, उसके बाद फिर इनके बयानात आए, वो मालूमात जो मेरे पास आई हैं उसमें नवाज शरीफ ने इस नोटिफिकेशन को चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे को अपने सीने के साथ लगाया हुआ है। इसके जो करीबी किचन काबीना के लोग हैं उन्हें भी नहीं पता। मैंने उनसे पूछा, वो कह रहे हैं, कस्में उठा रहे हैं कि हमें नहीं पता। चीफ ऑफ डिफेंस ओहदे के लिए क्या नवाज शरीफ फ़ज़ाइया के चीफ को तरजीह दे रहे हैं? होना तो वैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन आपको पता है फिर मेरे अजीज़ हम वतनों वाला मामला भी उन्हें धमकियों की सूरत में नज़र आ रहा है। शरीफ खानदान बड़ी मुश्किल में, इनका ये इम्तहान है कि एक तरफ आर्मी चीफ COD के ओहदे की तकरीब के लिए हेडक्वार्टर बना रहे हैं, वहाँ तकरीब आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ये टाइम फ्रेम लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा। और वजूहात क्या है वो बड़ी सादा सी कि 28वीं आईनी तरमीम बजट से पहले लानी है। उसमें NFC अवार्ड यानी सूबों की ताकत का मामला, पंजाब और सिंध में तकसीम करना, लोकल बॉडीज़ के परवेज़ मुशर्रफ के अंदाज में इंतखाबात करवा के 1 लाख नुमाइंदे सामने लाना। फिर इन नए सूबों में ज़ाहिर है पंजाब के 4 हिस्से जिसमें नून लीग की ताकत ख़त्म, सिंध में पीपल्स पार्टी की ताकत ख़त्म, चंद गलियों मोहल्लों तक इन्हें छोड़ देना और टूटा फूटा इक़्तिदार इन्हें शायद दे देना।
اب یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے ان کے لیے. چیف آف ڈیفنس کے عہدے کی ثوابدید بھی وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے نواز شریف جو ہے وہ آرمی چیف کو بلیک میل کر رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن نہ ہوا تو یہاں تک آ گیا کہ آئین شکنی کا معاملہ آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. اب یہاں قانونی استثناء جو لیا گیا یاد رکھیں تا حیات محفوظ وہ اسی لیے تھا کہ اگر ریٹائرمنٹ ہو جائے یہ بات نہ بنے تو کوئی انہیں ہاتھ نہ لگا سکے. ریٹائرمنٹ کی آپشن رکھی ہوئی ہے یاد رکھیں. اب ان 48 گھنٹوں میں کوشش کیا ہے کہ پاکستان کے ڈیفنس کے نظام کو ایک نئے عہدے میں چیف آف ڈیفنس بن جائے آرمی چیف. پھر جو ISI کے چیف جنرل عاصم ملک کو ہٹائیں, ملٹری انٹیلیجنس آپ کو پتہ ہے ان کو ہٹائیں, کور کمانڈرز کی پوری ایک بڑی تبدیلی کی چین ہوگی. آپ یاد رکھیے گا DGISI کا, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا, راکٹ فورس کا, اسٹریٹجک کمانڈ کا جو عہدہ ہے اور سب سے بڑھ کر جو وائس آرمی چیف کا عہدہ, یہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے. طاقت کو ظاہر ہے آرمی چیف کی اپنی ہوتی نہیں ہے, انہی عہدوں کی وجہ سے ہوتی ہے. نیشنل سیکیورٹی کا جو ایڈوائزر کا عہدہ ہے اس میں یہ اپنے حامی عہدہ لانے چاہتے ہیں اپنے جرنیل. اس وقت ندیم انجم صاحب اور جنرل عاصم ملک کے درمیان مقابلہ بڑا سخت چل رہا ہے. آرمی چیف ظاہر ہے جنرل عاصم ملک کو اس عہدے پر تعینات رکھنا چاہتے ہیں. نون لیگ چاہتی ہے کہ ندیم انجم صاحب اس عہدے پر آئیں. اب ندیم انجم یاد ہے امریکہ میں پہلے بھی آرمی چیف کے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں. آپ کو وہ وکٹوریا نیولینڈ کے ساتھ, ڈونلڈ لو کے ساتھ جب وہ موجود تھا, وہ ملاقاتیں سینٹ کام میں, امریکی ہیڈ کوارٹر میں, جو کچھ ہوا وہ آپ کو یاد ہوگا, وہ ساری آن ریکارڈ باتیں ہیں. جنرل ندیم انجم کی بڑی کامیاب لابنگ تھی, لیکن جس طرح انہیں نوکری سے نکالا گیا, یاد رکھیں نکالا گیا, اور وہ آل شریف کی قربت کی وجہ سے جنرل عاصم منیر کوئی رسک ایسا نہیں لینا چاہتے. اور جو DGISI عاصم ملک صاحب ہیں 6 اکتوبر کو ان کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے. ان کی نوکری تا حکم ثانی آرمی چیف کی مرضی پر چل رہی ہے. اب DGISI کا عہدہ انتہائی اہم عہدہ ہے, یہی آرمی چیف کے لیے بھی اگلا نام ہے. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بھی اسی طرح اہم ہے. اور یہ نون لیگ کے درمیان جنرل عاصم منیر کے درمیان یہ طے ہونا, اور پھر اس کے ساتھ وائس آرمی چیف کا معاملہ, اس میں بھی نعمان زکریا صاحب کا بھی نام نون لیگ کے امیدوار کے طور پر اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ, اس کے لیے بھی ایک بڑا نام آ رہا ہے. پھر نیچے 6 اور عہدے بھی ہیں. تو یہ جو 4 سٹار جنرلوں کے عہدے ہیں, انتظامی معاملات ہیں, یہ اس نہج پر ہے کہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر COD کا عہدہ بن بھی گیا, انہیں نوٹیفیکیشن آ بھی گیا, تو ان کا اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا. فیلڈ مارشل نے یہ دیکھیں گڑا اپنے لیے خود کھودا ہے. اگر وہ ایک سادہ آرمی چیف ہی رہتے, فیلڈ مارشل 5 ستارے, یہ طاقت کے سارے اقتدار کے COD والے معاملات نہ ہوتے, تو شاید یہ تمام چیزیں آپ کو ایسے ہوتی نظر نہ آتی. ایک سادہ سا نوٹیفیکیشن ہوتا, اگلے 3 سال ان کی ایسی ہی حکومت ہو جاتی. لیکن یہ غلطی پرویز مشرف نے بھی کی, اس سے پہلے بھٹو نے بھی کی. مشرف کے پاس فوج کے 3 طاقتور عہدے موجود تھے. وہ صدر پاکستان بھی تھا, آرمی چیف بھی تھا, چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف سٹاف کمیٹی بھی تھا, جو اب چیف آف ڈیفنس عہدہ آپ کہہ لیں. لیکن چونکہ جنرل کیانی اس وقت امریکہ کے لیے قابل قبول ہو گیا تھا, یہ یاد رکھیں, وہ بڑا غیر متنازع تھا اس وقت, ISI کے DG تھا, امریکہ کا قریبی تھا, مشرف کے بھی بہت قریب تھا, لیکن وفادار نہیں تھا, یہ یاد رکھیں. مشرف نے جب جوائنٹ چیف آف سٹاف سے, جو ابھی چیف آف ڈیفنس عہدہ ہے, وہ عہدہ جب اپنے پاس رکھتے ہوئے 6 اکتوبر کو اشفاق پرویز کیانی کو آرمی چیف بنایا, تو اس کے پورے 1.5 مہینے بعد جنرل کیانی نے مشرف کی جگہ لینے کے لیے جوائنٹ چیف کا عہدہ جنرل طارق مجید کو دلوا دیا. مشرف کو دونوں عہدے چھوڑنے پڑے, صرف صدر پاکستان رہ گیا, بعد میں اس میں وزیر فارغ. آرمی چیف نے اس وقت چھوٹے کیانی سے اسی لیے سارے ڈرتے ہیں کہ اگلے 3 مہینوں میں پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے, یہ ایک دم سر دست نہ بھی ہو. یہ یاد رکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ ہے, یہ ہوتا رہے گا, اور یہ اس وقت تک تبدیلیاں آتی رہیں گی جب تک یہ اقتدار کا کھیل ہے گا. اب خان کا معاملہ اس میں ظاہر ہے, عمران خان عاصم منیر کے نام پہ بالکل متفق نہیں ہے. انہوں نے اپنے بیانات پر واضح طور پر بتا دیا ہے, ان کی پچھلی ملاقاتوں میں واضح ہو گیا, پھر ٹویٹ بھی عمران خان نے پبلکلی کر دیا. اب نواز شریف کے ذہن میں بھی یہ جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے. آج میرے خیال میں اگر عمران خان نواز شریف کے لیے عام معافی کا اعلان کرے تو ہو سکتا ہے نواز شریف وہ اہم فیصلہ کرنے کی جو توقع ان سے کی جا رہی ہے وہ کر جائے, نیا نام لے آئے. آرمی چیف نے بھی ارشد شریف قتل کے حوالے سے ایک ترک کا پتہ رکھا ہوا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جنرل ندیم انجم کا نام بھی اس میں تھا, شریف خاندان کا بھی اس میں کسی حد تک کردار تھا. پھر یہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات اچانک تیز ہو سکتی ہیں, اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے کیسز کس طرح بنائے جاتے ہیں, کس طرح اٹھتے ہیں, تو اس لیے یہ آپس میں اس وقت بلیک میلنگ کا معاملہ چل رہا ہے. اب جنرل عاصم منیر کے پاس یہ آپشن موجود ہے, اور شریف خاندان اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے. ان کے پاس وقت بھی کم ہے, اور انہیں وارننگ بھی مل گئی ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر نوٹیفیکیشن کریں. لیکن ابھی تک جس طرح انہوں نے اس معاملے کو روکا ہوا, یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. بچت ان کی نہیں ہونی, یہ انہیں پتا ہے. ایک ہی صورت ہے اگر یہ نوٹیفیکیشن کسی اور کے نام کا جاری کر دیں, سادہ سی بات ہے. جس طرح جنرل باجوہ کی مدت ملازمت دوسری آپ کو پتہ توسیع کے وقت اچانک جنرل عاصم منیر کا نوٹیفیکیشن آیا, بظاہر بے شک حالات آپ کو ایسے نظر نہیں آئے, شریف خاندان کی جرت بھی نہیں ہے,
لیکن پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کسی بھی چیز کا 100% ہونے کا کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ اس صورتحال میں اب فوج یا ادارے کا رد عمل کیا آئے گا؟ کیا یہ مارشل لا کی طرف جا سکتے ہیں، ایمرجنسی لگا سکتے ہیں، نواز شریف کو گرفتار کریں گے؟ مطلب یہ کیا عوام کو کچھ نیا ملے گا؟ کیونکہ اب تک تو جو ہوا پرانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں سعودی عرب کے ساتھ خاص طور پر میٹنگ تھی، اور اب چینی سفیر کی جو ملاقات ہے، اب دیکھیں یہ 44 ممبران کا امریکہ سے اچانک معاملہ نہیں آیا، یہ رکا ہوا تھا بڑے عرصے سے، یہ اچانک اس طرح نہیں آتا۔ جب حالات بدلنے کی طرف جائے تو پھر یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ جنرل باجوہ نے ایک کام کیا تھا اپنی 1.5 مہینے پہلے، اپنی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے، اس نے 12 جرنیلوں کو، میجر جرنیلوں کو ترقی دے کے لیفٹیننٹ جرنیل بنایا۔ اب یہ تاریخ میں 10 سے زیادہ جرنیلوں کی ایک آدھی دفعہ شاید ایسا کوئی مثال ہے، یہاں 12 جرنیل جنرل باجوہ اس وقت ترقی دے گیا۔ اب اس میں سے 6 لوگ تو ریٹائر ہو گئے تھے، 6 لوگ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب 6 مزید پھر نئے کور کمانڈر لگانا، یعنی یہ جو مستقبل 2-3 مہینوں کا یہ سب کچھ بدل دے گا۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں جو ہم نے پچھلے 3 سال میں نہیں دیکھی۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا عہدہ، چیف آف ڈیفنس کا عہدہ، ڈی جی ایس آئی کا عہدہ، اتنی زیادہ کور، تو یہ سب کچھ نیا ہوگا جو پرانے لوگوں سے کم ہے۔ ملک میں بظاہر آپ کو اس وقت خود کو حملے بند ہونے، دہشت گردی رکنا، کالعدم تنظیموں کو چھٹیوں پہ جانا، بلوچستان میں بدامنی ختم ہونا، پولیس والوں کی اچانک مارا ماری چھوڑنا، یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح یہ سارے معاملات آپ کو ایسے ہی بدلتے انشاءاللہ نظر آئیں گے۔ ابھی خان کی دیکھیں انہوں نے ملاقاتیں بند کی، عمران خان کی جان کے حوالے سے خدشات آئے، انہیں پہلے تو پیغامات ملے، ابھی تو انٹرنیشنل جریدے ڈپلومیٹ نے اپنا تجزیہ بھی نے دے دیا کہ یہی تو وہ ایک واحد عوامی طاقت ہے جسے آپ نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا بونچال ریاست میں آئے گا جس میں سے نکل نہیں سکتے پھر آپ کبھی بھی۔ یہ عمران خان کے سامنے اسی لیے مجبور نظر آ رہے ہیں۔ خان کے جو جارحانہ بیانات کل آپ کو نظر آئے 1 مہینے کی قید کے فوراً بعد، عمران خان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ایسی حرکت کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، لیکن اذیت جو خان کو دے رہے ہیں وہ بڑی تشویشناک ہے۔ اب اس وقت تو میرے خیال میں دیکھیں سیاسی تمام جماعتیں اگر اکٹھی ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، میں تو حالانکہ ان کا مخالف ہوں، لیکن تو یہ فوج کا کردار سیاست میں سے ختم کر سکتے ہیں۔ اصل میثاق جمہوریت عمران خان کے ساتھ یہ تمام سیاسی جماعتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے 28ویں آئینی ترمیم بجٹ سے پہلے آنی ہے، جون سے پہلے، تو یہ تو ان کا اقتدار نہ ہونے کے برابر رہے گا۔ پھر اس کے علاوہ جو کرپشن کے کیسز کھلیں گے ان کے، آرمی چیف چھوڑے گی نہیں ان کو، یہ یاد رکھیں۔ ایک بہت بڑی چارج شیٹ طاقت سنبھالنے کے بعد آپ کو نظر آئے گی، بڑے بڑے حروف پہ آپ دیوار سے لکھ دیں گی، لکھ دیں دیوار پہ کہ کرپشن کی فائلیں اسی انداز میں نکلتی نظر آئیں گی۔ یہ ان کے جتنے بھی صحافی آپ کو بتا رہے ہیں یہ باتیں بالکل درست ہیں، میں نے ان کی ویریفیکیشن کی ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا ملکی مفاد میں ہم خاموش ہیں، ابھی تو صرف 5 یا 3 کھرب کی کرپشن کا سکینڈل ہی ایک اتنا کافی ہے کہ وہ پچھلے 3 سال کی پرفارمنس رپورٹ جب مانگی جائے گی تو پھر یہ ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ بڑے ہائی لیول پر انہیں کرنا پڑے گا۔ یہ جو انہوں نے چھوڑا ہے نا اپنا فیصل واڈا تحریک انصاف کی بجائے، یہ پیغامات نون لیگ کے لیے ہیں۔ واڈا جیسے بندے کا نام نہیں رہ جائے، مکرو سیاست کے آپ کو پتہ یہ لوگ ہیں۔ اس کی تو 3 نشستیں تحریک انصاف نے ضائع کی، استعفیٰ دے کے بھی اس کو سینیٹر بعد میں بنوایا، قومی اسمبلی کا اور بعد میں سینٹ کا، لیکن خیر اسے تو وہ سہیل افریدی نے کہا بڑے منہ والا، خیر بڑا منہ نہیں ہے اس کا، چھوٹا سا نکا جا منہ ہے۔ بہرحال یہ پیغام نون لیگ کے لیے تھے اس کے۔ تحریک انصاف تو دیکھیں 3 سال میں جو ظلم و ستم برداشت کر چکے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں سوائے عوامی لیگ نے کی ہیں۔ اب جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے نا وہی ہونا ہے۔ اب تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کے لیے خود اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریورس انجینئرنگ کرنی ہے، کرنی کیسے ہے، یہ بس اب یہ رہ گیا۔ اب اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں ہیں، سہیل افریدی این ایف سی کے اجلاس میں بھی پہنچے، وہاں مزمل اسلم بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور دیکھیں یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو وفاق نے پیسے دبائے ہوئے ہیں، 1400 ارب ان کا تقریباً بنتا ہے جو فاٹا کے انتظامی انضمام کے بعد انہیں ملنے تھے، اب یہ تقریباً 4000 ارب بن چکے ہیں۔ 100 ارب سال کے حساب سے آپ دیکھیں، یہ اس پیسے کی لینے کی جد و جہد کر رہے ہیں جو تحریک خیبر پختونخوا کی عوام کا حق ہے۔ اور اس وقت تحریک انصاف تو اپنے کیسز عدالتوں میں لگانے کی کوشش کر رہی ہیں، ابھی خان کا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو، توشہ خانہ والا، یا عمران خان کے طبی معائنے کی درخواستیں، یہ سپریم کورٹ میں جمع ہے۔ سپریم کورٹ نے ظاہر ہے سردیوں کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دینا ہے۔ عدلیہ کا آپ کو پتہ ہے جو کھلواڑ ایک چل رہا ہے ایک بڑے عرصے سے، اور یہاں تو اب 27ویں ترمیم پہ احتجاج میں بھی وہ ایک جج ہے سید بخاری، جہازیب بخاری، اس نے استعفیٰ دیا۔ یہ پورے نظام کا ایک پردہ چاک کر کے گئے ہیں۔ ابھی اسی طرح محسن صاحب ہے جو جن کی ڈگری کا کیس ہے، طارق جہانگیری صاحب، وہ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں استعفیٰ دے کے میں بھی باہر کے الیکشن میں ہوں۔ 2 اور استعفے بھی متوقع ہیں۔ پاکستان کی قوم دیکھیں جاننا چاہتی ہے خان کی رہائی، ہم سب لوگ یہی چاہتے ہیں، سب سے بڑا پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے
کہ کیا یہ سہیل آفریدی کی تحریک کا نتیجہ نکلے گا؟ کیا عوام جس طرح ڈیالہ جیل میں اکٹھی ہوئی اسی طرح پوری تعداد میں نکلیں گے، یا بیرونی طاقتوں کی مداخلت ہوگی؟ راستے 3-4 ہیں۔ سادہ طریقہ تو دیکھیں، خان کے کیسز عدالتوں میں جائیں، عدالتیں وہاں میرٹ پہ کیس سنیں، ظاہر ہے جھوٹے بوگس کیس ہیں، رہائی ہو جائے۔ عدالتیں ظاہر ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد مکمل مینج ہیں۔ عمران خان سے اس نظام کو جو گارنٹی چاہیے کہ وہ آزاد ہو کے نہ تو نون لیگ کی سیاست کو دفن کریں گے، نہ اس نظام کو چھیڑیں گے، بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی، فیلڈ مارشل وہ جانتے ہیں کہ آزاد ہوتے ہی یہ سسٹم، یہ سیاست، یہ نظام، یہ سیٹ اپ جو انہوں نے بدماشی سے بنایا ہوا ہے یہ اکھڑ جائے گا۔ پاکستان پر جو قبضہ کیا گیا ہے، اب اس قبضے کو چھڑانے کے لیے بڑی تعداد میں عوام جس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم لوگ تو دیکھیں پرامن انداز میں احتجاج کا کہتے ہیں جو آئینی اور جمہوری حق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلے، جو ہم سب کی خواہش ہے، تو پھر یہ نہ پرامن ہوگا نہ جمہوری ہوگا۔ یہ بات خان کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور آپ یقین کریں باخدا خان پاکستان کو بچانے کے لیے اس نہج پر نہیں جانا چاہتا۔ وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ یہ خود اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی اور اس کی جگہ ہوتا تو بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا جیسے احتجاج کی کال دے دیتا۔ عمران خان جو پیغام دے رہے، کال کا پیغام بھی دے سکتے تھے، لیکن عمران خان پاکستان کو بچا رہا ہے، اسے پتہ ہے یہ حالات خود بخود بن جائیں گے، یہ اس نہج پہ چلے جائیں گے، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کسی کو کال دینی پڑے۔ اب تحریک انصاف تو اپنا پرامن انداز میں جدوجہد جاری رکھ رہی ہے، اور یہی ان کے پاس دیکھیں پرامن انداز سے 3 سال کی جو جدوجہد ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس پورے مرحلے میں کہ عمران خان پاکستان کا پورا نظام آگے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس وقتی جنرل عاصم منیر یا آرمی چیف یا ان نواز شریف ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ اس کی نظر اگلے 10 سے 20-50 سالوں میں ہے پاکستان کے لیے۔ اور میں عمران خان کی جو بڑے غور سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسی پیمانے کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں کہ یار کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ خدا نہ خواستہ ایک اور 2 صوبے ہی الگ ہو جائیں یا کوئی ایسی چیز ہو جائے۔ وہ بڑے محتاط انداز میں چل رہے ہیں۔ اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے، انہیں عقل دے، جو ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں، انہیں ہدایت دے، یہ ان ظالموں کو نیست و نابود بھی کرے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویلا تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔